सूरत अंबिया का तीसरा रुकू है और बड़े बेहतरीन अंदाज में हमें ये जो कायनाती दलाइल को इतने खूबसूरत और जिसको आप कहते हैं साइंसी अंदाज में बयान किया गया। और बात वही है कि कुरान साइंस की किताब तो नहीं है, साइंस की किताब है, निशानियों की किताब है। और इन निशानियों में से जो भी वो उनकी जो साइंस बयान हो जाए तो वो हक होती है, वो सच होती है। और बड़े खूबसूरत तरीके से ये कायनाती दलाइल हैं। और आप देखें कि ये चारों तरफ बिखरी हुई गहरी और सच्ची हकीकतें हैं जो इस आलम इंसानियत में हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। लेकिन यही है कि बस आंखें बंद करके ना इन कायनाती हकायक से गुजरते चले जाते हैं। और खास तौर पर जो इनकार करने वाले होते हैं वो इन दलाइल से आंखें बंद करके गुजर जाते हैं। और वो कहा ना कि खोल आंख जमी देख, पलक देख, फिजा देख, यानी आंखों को खोल कर देखें। और बात वही है कि वो आंखें आंखों वाली आंखें भी और दिल वाली आंखें भी, दिमाग वाली आंखें भी, ये सारी की सारी आंखें खुले तो इस तख्लीक में वो नजर आए कि जो नजर आना चाहिए। अवलम यरल्लदीन कफरू अन्नस समावाति वल अर्द। और क्या काफिरों ने नहीं देखा? अच्छा, ये जो देखना है बमाने गौर करना है कि क्या उन्होंने ये देखकर इस पर गौर नहीं किया? अन्नस समावाति वल अर्द, कि आसमान और जमीन कानता रत्कन फफतकनाहुमा, कि आसमान और जमीन आपस में गडमड थे और फिर हमने उन्हें अलग अलग किया। ये जो रत्क और फत्क है, ये जैसे कुरान की एक बड़ी जिंदा हकीकत है जो इस कायनात के हवाले से बयान की गई है। अच्छा, इसको हम जो है वो कदीम तफसीर में जो इसके बारे में बयान किया गया वो मैं आपको बता देती हूँ कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या इब्न कसीर ने नकल किया है कि एक शख्स उनके पास आया और कहा कि इस आयत की तफसीर में कि कानता रत्कन फफतकनाहुमा, कहा कि इस आयत की तफसीर क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम अब्दुल्ला बिन अब्बास की तरफ इशारा किया कि इन बुजुर्ग के पास जाओ और इनसे दरियाफ्त करो और जो ये जवाब दे फिर मुझे आकर उसकी इतला करना, है ना। उनको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो है वो रवाना कर दिया और कहा जो जवाब दे वो मुझसे कहो। अब वो शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और दरियाफ्त किया कि इस आयत में रत्कन और फफतकना से क्या मुराद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जमीन और आसमान सब एक साथ थे, आसमान बंद थे, बारिश बरसाते न थे, और जमीन बंद थी कि इसमें नबातात नहीं उगती थी। फिर जब अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसान को आबाद किया तो आसमान को फाड़ कर उसमें से पानी बरसाया और जमीन को चीर कर उसमें पैदावार उगाई। अभी ये शख्स इस आयत की तफसीर मालूम करके हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वापस गया तो ये जवाब सुनकर वो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आज ये यकीन हो गया या ये यकीन और बढ़ गया। आज ये बात साबित हो गई कि वाकई इब्ने अब्बास को कुरान का इल्म अता किया गया है। कहते हैं कि मेरा ख्याल था, मैं सोचता था कि कुरान के इल्म में जो अब्दुल्ला बिन अब्बास है बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। और ये बात मैं उनकी जुर्रत समझता था। मेरे जी में कभी ये ख्याल आता था कि ऐसा तो नहीं कि इब्ने अब्बास की जुर्रत बहुत बढ़ गई हो, और मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि वो इतना ज्यादा आगे बढ़े हुए। लेकिन आज वो जो ख्याल था, वो जो वसवसा था, वो दिल से जाता रहा। अब मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु को उलूम कुरान का एक ऐसा खास ज़ौक़ अता किया है और उन्होंने रतक और फतक की तफसीर सही बयान की है। ठीक है।
اور جیسے مختلف اور جو ہے وہ یعنی جو سلف ہیں وہ یعنی اسی تفسیر کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہی تفسیر قرآن کے عین مطابق ہے. اور جیسے جو کہا جا رہا ہے نا کہ اولم یر الذین کفروا، اور کافروں نے کیا یہ نہیں دیکھا، کیا اس میں غور و فکر نہیں کیا، تو کہا کہ یہ کافروں کے خلاف بھی عبرت اور حجت ہے، اور جیسے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک مکمل اظہار ہے جو کہ اللہ کی ذات کی معرفت اور توحید کو بیان کرتے ہیں. مجاہد رحمت اللہ علیہ جو کہ ظاہر مفسر قرآن کہلاتے ہیں، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یعنی یہ جو کائنات تھی، اس کے جو یہ سارے کے سارے جو آربٹس یہ ملے ہوئے تھے، پہلے ساتوں سا آسمان ایک ساتھ تھے، اسی طرح ساتوں زمینیں بھی ملی ہوئی تھی، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ جدا جدا کیا گئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے کہا کہ یہ دونوں پہلے ایک تھے، پھر الگ الگ کیے گئے، پھر زمین و آسمان کے درمیان خلا پیدا کیا گیا. یعنی جب وہ الگ الگ ہوئے نا تو الگ الگ ہو کر وہ جو جس کو ہم خلا کہتے ہیں، پھر ان کے درمیان جو ہے نا وہ خلا یعنی وہ پورا کا پورا وہ اسپیس، وہ فاصلہ اس زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح مختلف مفسرین کرام اس کو جیسے ذرا تھوڑا اور یعنی مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں. اور بات کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک حقیقت، اور یہ حقیقت مختلف ادوار میں مختلف مفسرین کرام نے اس طرح بیان کی. اب آپ دیکھیں کہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر سائنٹسٹ نہیں ہے نا، وہ مفسر قرآن ہے، اور قرآن میں جو ان کا انہماک، جو گہرائی، جو خاص شغف اور ذوق ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو جو سائنٹسٹ جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک مفسر قرآن جب قرآن کو تدبر اور گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسی بات کو بیان کر دیتا ہے. اچھا، اس سلسلے میں پھر جیسے یہ ہمیں قدیم مفسرین کا قول پتہ چل گیا، اور ظاہر ہے کہ یہی جو ہے وہ سلف صالحین کی اور یعنی مفسرین کرام کی یہی رائے ہے. ایک اور بات کہ اب ظاہر ہے کہ وہ سائنس پھر وہ ترقی کرتی ہے، اپنی مختلف تحقیقات کو سامنے رکھتی ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ یعنی مختلف ان تحقیقات کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے تو جیسے وہ ایک جو سائنس میں جو بگ بینگ تھیوری کو پیش کیا گیا ہے نا، اب ظاہر ہے ان کے پاس وہ کوئی تصویریں تو نہیں ہے کہ ایسا ہوا اور یہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جیسے رتقاً ففتقناہما سے، اور وہ جو بگ بینگ تھیوری میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے نا، جیسے وہ ایک وہی ہے نا کہ ایک وہ پورا ایک کرہ ہے، ایک ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور ایک یعنی دھماکہ ہوتا ہے نا، اور یعنی وہ شدید ترین دھماکہ ہوتا ہے، اور اس شدید ترین دھماکے کے بعد یہ یعنی یہ جو پورے کے پورے جو اجرام فلکی ہیں یہ یوں کھل کر بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی میں یہ ہمارا کرہ ارض بھی ہے، اور آپ دیکھیں یہ بھی اپنے آربٹ پہ تیر رہا ہے، اور سارے کے سارے اپنے آربٹ پہ تیرتے چلے جا رہے ہیں نا. تو ایسا یعنی محسوس ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ اس بات سے اس کو یعنی بالکل اس کے تعلق کو کنیکٹ کیا جائے اور ثابت کیا جائے، وہ نہیں، صرف بتانا یہ مقصود ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے سے یہ مقصود ہے. اور ظاہر ہے کہ مختلف جو ہے وہ جدید علماء کرام نے اس بات کو سامنے رکھ کر بیان کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی کہ پھر سائنس سے قرآن کے جس بھی نظریے کی، جس بھی آیت کی تصدیق ہوتی ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہمارے جیسے سمجھنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کہ سائنس بھی پھر جب کرتی ہے تحقیق تو قرآن کی حقانیت اور واضح طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے قرآن میں بھی تو یہ بتایا کہ ساری چیزیں کیا تھی، رتقا، وہ گڈمٹ تھیں آپس میں. اب یہ کہ ان کو وہ ایک ایک کر کے الگ کیا گیا نہیں، جیسے وہ جو پورا سب کچھ ملا ہوا تھا نا، ایک ایکسپلوژن ایکسپلوڈ، اور آپ دیکھ لیں یہ مادے ہیں چاروں طرف یہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں، اور جیسے وہ بگ بینگ تھیوری یہی ہے نا کہ وہ گیسز اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ پھٹ گئی، اور پھٹنے کے بعد یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے نا یوں جیسے گئی ہے اپنی، اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک وہ کہیں کہ وہ بکھر گئی،
لیکن جب وہ یہ حکیم اور علیم کا نظام ہے تو وہ اپنی اپنی اس اصل جگہ پر جا کر پہنچ گئی جہاں پر انہوں نے جا کر پہنچنا تھا، اور جہاں جا کر پہنچنے کے بعد اس پورے کائناتی نظام کا آغاز ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں کائنات کا ایک نقطہ آغاز بیان کیا گیا ہے کہ ابتداً کیا تھا، ساری چیزیں مخلوط اور گڈمٹ تھی. کانتا رتقا ففتقناہما، اور پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا. اب وہ بگ بینگ تھیوری تو کہتی ہے وہ گیسز وہ سارا کچھ، یعنی وہ ان کو وہی سمجھ آتا ہے نا. بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان گیسز میں وہ مزاج پیدا کیا. آپ دیکھیں سورج کیا ہے، مختلف گیسز کا مجموعہ ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ پھر وہ شمس اور قمر، اور پھر وہ شمس کی کیا بات، وہ گیسز ہے کہ کوئی چیز وہاں پر، یعنی یہ ٹھوس مایا کسی حالت میں برقرار نہیں رہ سکتی، وہ ہر چیز گیسز میں تبدیل ہو جاتی. اور اس کی روشنی دیکھ لیں، حرارت دیکھ لیں، اس کا سفر کرنا دیکھ لیں. ہر روز آپ سوچیں مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتا ہے ایوری ڈے. ولا یستحسرون، جو کہا نا تھکتا نہیں ہے وہ. اور روزانہ جب سے ابتدا ہوئی ہے نا، بس یہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. پھر وہ چاند کے گرد بھی، زمین کے گرد بھی وہ چکر لگاتا چلا جا رہا ہے نا. تو کانت رتقا ففتقناہما. ٹھیک ہے، اور پھر میں دوہرا دیتی ہوں، رتق کے معنی دو چیزوں یا کئی چیزوں کا آپس میں مل کر جڑ جانا، اور آپس میں نا جیسے بس جڑ جانا، مکس، جس کو مخلوط کہتے ہیں، ہو جانا. اور فتح کا معنی کیا، ان ساری چیزوں کو نا الگ الگ کرنا اور کھول دینا. اور آپ دیکھیں اب کیا ہے کہ سورج الگ نظر آتا ہے تو چاند الگ نظر آتا ہے، تو زمین الگ نظر آتی ہے، تو پہاڑ الگ نظر آتے ہیں، تو جنگلات الگ نظر آتے ہیں، تو سمندر، دریا، تالاب، یہ ساری چیزیں اور خشکی، یہ ساری چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں. تو یہ ہے ففتقناہ، یہ کائنات اور اس کا نقطہ آغاز. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ففتقناہما، اور بس پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. اب الگ الگ نام، الگ الگ ان کے خواص، خاصیتیں، کام، اور پھر یہ کہ وہ جو کائنات کا حسن اور کائنات کا پورا جو نظام ہے وہ ان چیزوں کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا. اب دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے. اچھا، یہ اس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن نے نا بس ایک جملے میں اس کی حقیقت کو، اس کائنات کے نقطہ آغاز اور اس کی حقیقت کو بیان کر دیا. یہ قرآن کا اعجاز. سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرا. اور یہ کہ کانتا رتقا ففتقناہما، بس کیا اس پہ غور و فکر تو کرو. اور آپ دیکھیں کہ غور و فکر ہے، تحقیق کا میدان کھلا ہوا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ وہ کفر مانتا نہیں ہے، وہ اصل حقیقت کی طرف نہیں جانتا. آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک جو تصویر اور سلائیڈ جو نظر آ رہی ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیا. آپ دیکھیں کہ جیسے یہ دیکھیں گے آسمان اور اس کے اوپر مختلف یعنی ان سیاروں کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ہم یہ جو یعنی تحقیق پڑھتے ہیں، میں بھی ابھی پچھلے دنوں، اور میرا بہت یعنی ابھی میں نے بس اس بات کو ایک عام طور پر ہی یعنی خاص طور پر ہی بیان کیا ہے، خیر عام طور پر نہیں بیان کیا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق کو بھی ہم دیکھیں اور سمجھیں. یہ نہیں کہ وہ بس سائنس کی تحقیق اور حرف آخر نہیں ہے، قرآن حرف آخر ہے. یہ بتا رہے کانتا رتقا ففتقناہما. اچھا، اب نقطہ آغاز کے وقت کوئی موجود ہی نہیں تھا، تو اس کی حقیقت کو 100% تو بیان ہی نہیں کر سکتا. جس نے بنایا، جس نے تخلیق کیا، وہ ہمیں ان الفاظ میں اس حقیقت کا، اس نقطہ آغاز کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے. کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اب کیا ہے، کائنات کا یہ نقطہ آغاز اور زندگی کا نقطہ آغاز پانی ہے. ہر وہ چیز نا جو حی، جو جس میں زندگی ہے، جس میں جان ہے، اس کی زندگی کا سبب پانی ہے. اب دیکھ لیں یعنی جیسے مخلوقات میں حیوانات دیکھ لیں اور انسان دیکھ لیں، پھر آپ دیکھ لیں نباتات دیکھ لیں، حیوانات دیکھ لیں، بلکہ یعنی یہ بھی کہا گیا
کہ جمادات میں بھی پانی موجود ہے. یہ پتھر بھی جو ہے، اس پتھر کے جو ذرات ہیں یہ اس پانی کے ساتھ ہی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو کہا کہ ایک تو یہ کہ کل شیء حی، اب جاندار، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تخلیق ہے نا، ہر چیز میں کسی نہ کسی طریقے سے جان پائی جاتی ہے، گو کہ وہ ذی روح نہ ہو اور ذی نفس نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ سورج کی جان کیا ہے، سورج کی اپنی حرارت، اس کی اپنی جان ہے. تو اگر اس میں وہ نہ ہو تو وہ بے جان ہو جائے نا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے جو پتھر ہیں، وہ اب ویسے تو آپ کہیں کہ بے جان پتھر ہیں، لیکن ان کے اپنے اندر جو ان کی اپنی ایک زندگی ہے کہ جس کے ذریعے وہ پتھر وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ جڑتے ہیں، وہ زمین میں پیوست ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے. تو کیا ہے کہ ہر یہ جو پوری کی پوری کائنات میں جو ہر چیز ہے، اس میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ جان کا یعنی تصور موجود ہے. اور اگر اس میں سے پانی نکال لیا جائے نا تو جان ختم ہو جاتی ہے، وہ ریزہ ہو جائے. اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے. یہ پانی اتنا اہم ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن بار بار کہتے ہیں نا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. کیسی نعمت ہے، اور برسایا، اور آپ دیکھیں کہ وہ زمین میں ذخیرہ کیسے کیا ہے. پھر وہ بارش ہے، پھر وہ ہر دن یعنی ہر مہینے ہر ہفتے وہ برستی ہے، اور آپ کو اس بارش کی ضرورت ہے. بارش نہ برسے تو پھر اس زمین کے اوپر ویرانی اور خشکی، نہ کوئی نباتات ہو، نہ کوئی ہریالی ہو، زندگی ختم ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ مختلف سیاروں پر جو زندگی تلاش کی جا رہی ہے، تو بس یہی کہ وہاں پانی ہو تو زندگی ہو، وہاں پانی نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں وہاں زندگی نہیں ہے نا. تو پانی نا زندگی کی علامت ہے. پانی انسان کی زندگی کا یعنی نقطۂ آغاز بھی ہے، اور اس کی پوری زندگی کی اہم ترین ضرورت پانی ہے. یعنی اگر پانی نہ ملے نا تو وہ انسان جو ہے وہ پیاسا مر جائے. یہ جو جانور ہیں یہ بھی پیاسے مر جائے. پھر وہ پانی اور غذا، پھر وہ ظاہر غذا آگے آتی ہے، لیکن یہاں پر پانی انسان کا جو منبع حیات ہے وہ پانی ہے، اور اس کی زندگی کی بقا کے لیے یہ پانی ایک لازمی اور ضروری امر ہے. اور آپ دیکھیں اس ضروری امر کو کیسے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ یعنی دیا گیا ہے، کیسے عطا کیا. یہ اللہ کا انتہائی یعنی خوبصورت ترین تحفہ ہے، اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور یعنی اس نعمت کی قدر کی جانی چاہیے. تخلیق میں یعنی پھر وہی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی تخلیق میں بھی، اس تخلیق کے ارتقائی مراحل میں بھی، اور اس تخلیق کی بقا کے لیے بھی پانی جو ہے وہ لازم ہے اور ملزوم ہے. اور پانی اور یعنی ہماری ضرورت، اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں. ہم بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں. اور یہ کہ یہ کچھ لوگ جو پانی سے یعنی محتاج ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہے، ان تک پہنچتا نہیں، اور ہم اتنا پانی جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ پانی سب سے افضل نیکی پانی ہے. یعنی جیسے کہ پانی کو لوگوں تک پہنچانا یا لوگوں کو دینا، اور اس میں جیسے وسعت ہے، کثرت ہے، کیونکہ پانی میں وسعت اور کثرت ہے نا، تو کہا سب سے افضل اور وسیع نیکی ہے. یعنی کسی کوئی کنواں کھدواتا ہے، آپ دیکھیں جب تک اس کنویں سے پانی نکلے آپ کو اجر ملتا ہے. کوئی کولر، کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی چیز ہے، کچھ بھی، کسی کو پانی کی بوتل دینا، اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کہا وہ بھی صدقہ ہے. پھر کسی کو پلا دینا، کسی پیاسے کو، کوئی یعنی ضرورت مند ہے اور کسی پانی کا انتظام کرا دینا، یہ ساری چیزیں نا ہمیں اس پانی کے حوالے سے سوچنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. کہا اللہ کے رسول،
میں جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل مطلب باغ ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ مجھے ہر شے کی تخلیق کے بارے میں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. تو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا پھر مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنے کو عام کرو، چاہے جاننے والا ہو یا اجنبی ہو. اچھا اب ہم سلام کرتے جاننے والوں کو ہی کرتے ہیں، اجنبیوں کو نہیں کرتے نا. اور کھانا کھلایا کرو، ہے نا. اور جیسے کہا کہ اس کھانے کو بھی حدیث میں عام رکھا گیا ہے ہر شخص کے لیے، یعنی چاہے امیر ہو یا غریب، کافر ہو یا مسلمان یا فاسق، یہ کھانا کھلانا ثواب سے خالی نہیں ہے. مجھے یہ بات بہت اچھی پسند ہے، کیونکہ بعض اوقات پھر ہم نا نیکیوں کو بھی محدود کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہاں پہ نیکیاں عام کی گئی ہیں، سلام کو عام کرو نا. اور دوسری بات یہ کھانا کھلانا، ہر شخص کو کھانا کھلانا. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جیسے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بس تم کھانا کھلاؤ، کوئی ہو بس اس کو کھانا کھلایا جائے. اور صلہ رحمی کیا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھو یعنی قیام لیل کرو، تہجد پڑھو جبکہ سارے لوگ سوتے ہوں. تو بس پھر تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اب دیکھیے میں کہتی ہوں کہ ایک وہ سوال، ایک یہ ہوتا ہے کہ ابتدا کب ہوئی بس وہ معلوم کر لی، اب اس کے بعد نا اس کے بارے میں قیل و قال نہیں کیا، بحث و مباحثہ نہیں کیا. پھر وہ منزل پوچھی، ہمیں پیدا تو ہو گیا، جنت میں کیسے پہنچوں گا. وہ جو جنت کا شوق اور ذوق صحابہ کرام میں بیدار تھا نا، اور اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے اندر جنت کا ایسا شوق اور ذوق ہو کہ میں اس میں کیسے پہنچوں گا. اب تخلیق تو ہو گئی پانی سے، اور پانی بقا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، ہم پیتے بھی ہیں. اور پھر وہ ہائیڈریشن اور ڈی ہائیڈریشن اور مختلف قسم کے مشروبات ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ پھر جنت میں کیسے پہنچے. اور آپ دیکھیں کہ جنت میں بھی نا وہ جو پانی ہے نا، سب سے پہلے جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے نا، تجری من تحتی الانہار. بس جیسے ہی بات ہوتی ہے نا جنات تجری من تحتی الانہار، اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر وہ نہریں، وہ پانی کی بھی، تو پھر وہ دودھ کی بھی، تو شراب کی بھی، اور شہد کی بھی. پھر وہ ایک الگ بتا دیا، وہ 4 نہریں، وہ پانی، لیکن پانی کی بھی ہوگی. آپ دیکھیں، اور وہ اس پانی کی یعنی لذت کا اور اس نعمت کی تکمیل کا کیا کہنا. لیکن یہاں پر یہ 4 چیزیں بہت اہم بنائیں کہ افشوا السلام یعنی سلام کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور کھانا کھلایا جائے. اور پھر ایک حدیث میں سب سے افضل نیکی کھانا کھلانا قرار دیا گیا. اور بات یہی ہے کہ وہ چاہے کافر، فاسق، امیر، غریب، جاننے والا، جس کو جی چاہے یعنی جس کو بھی تک پہنچ سکے کریں. صلہ رحمی کرنا، قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قیام اللیل. یہاں پہ خاص باتیں بتائی جا رہی ہیں. اب وہ تو فرائض ہیں 5 وقت کے، لیکن کہا کہ قیام اللیل ہو، تہجد کی نماز کب؟ جب کہ تم جاگتے ہو اور لوگ سوتے ہیں. اور جس وقت لوگ سوتے ہیں اس وقت جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے. افلا یؤمنون، تو پھر کیا ایمان نہیں لے کر آئے؟ یعنی ایسی حقیقت کو جاننے کے بعد بھی کفر کی ہی راہ پر چلو گے اور ایمان نہیں لے کر آؤ گے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے. وہ انہیں لے کر جیسے ڈول، یعنی زمین میں نا جیسے ایک حرکت، اور جیسے کہا نا مید، جیسے ہلنا جلنا. لکھا ہے کہ مید عربی زبان میں اضطرابی حرکت کو کہا جاتا ہے، جیسے زمین اضطراب کے ساتھ حرکت کرے. اچھا حرکت وہ ابھی بھی کر رہی ہے اور مستقل کر رہی ہے. پھر وہ یہ آگے ہی آ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے نا جو ان آربٹس کے اندر وہ تیرتے جا رہے ہیں، تیرتے جا رہے ہیں، تیرتے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زمین ہلتی تو ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو بڑی تیزی سے ہل رہی ہے. لیکن مجھے اور آپ کو ایک یعنی جھٹکا، اور اگر جھٹکا پڑ جائے پھر آپ دیکھ لیں پھر وہ جو زلزلوں کی جو کیفیت ہے، کیا حالت ہوتی ہے، انسانیت کیسے اس کے اندر گرفتار ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں
کہ یعنی ابھی جو ہے وہ ترکی میں زلزلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کیا وہ حالات تھے کہ جن کے اندر قوم جو ہے نا وہ مبتلا ہوئی ہے. تو یہ کہ بس یہ تو پھر یہ ہلتی تو ہے لیکن یہ ہلنے کے ساتھ ساتھ نا ہمیں لے کر ہچکولے نہیں کھاتی ہے، اس طریقے سے نہیں ہلتی ہے کہ ہل کر جو ہے وہ ہچکولے کھائے. اچھا اب اس سلسلے میں اور ایک بات یہ میں اس لفظ کے اوپر اور جو ہے وہ یعنی مزید غور و فکر کے ساتھ اس کو دیکھا ہے تو بڑی اچھی بات سمجھ میں آئی ہے. اور کہ یعنی ویسے تو مید یعنی زمین کی اضطرابی حرکت ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا المائدہ اسی مید سے نکلا ہے، میم یا دال. اچھا میدے کو بھی ہم میدا کہتے ہیں نا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ان اضطراب سے گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور مائدہ یعنی ظاہر دسترخوان کو کہتے ہیں، کیا ہے کہ اس کے اوپر کھانا جو ہے نا وہ لگا دیا گیا ہے تو گویا کہ اب وہ کھانا کھانے میں اس میں جو ایک اضطرابی حرکت ہوگی. اور کہا کہ مادنی یمیدنی کہتے ہیں کھانا کھلانا. تو گویا کہ جیسے کھانا یعنی بنانا اس کا سارا پروسیس اور اس کو کھلانا اس میں ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے نا کہ وہ کھیتوں سے کٹے گا، وہ پسے گا، پھر وہ آگ کے اوپر جب پکتا ہے تو اس میں ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے اور پھر جب اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھلایا جائے. اچھا اسی مید سے میدان ہے، جیسے وہ کھلی جگہ بڑی جگہ اور آپ دیکھیں کہ ان میدانوں میں بھی کیا ہوتا ہے جیسے اضطرابی حرکت ہوتی ہے نا، جیسے اس میں انسان چلتے پھرتے ہیں، اس میں جانور چلتے پھرتے ہیں. تو یہ اس لفظ کی ایک مختلف کیفیات اور یعنی ان الفاظ کے ساتھ مختلف چیزوں کے نام کے ساتھ ہمیں یہ جو مید ہے وہ ملتا ہے. تو انتمیدہ بہم تو وہ کیا کرے وہ تمہیں لے کر نا اضطرابی حرکت نہ کر سکے. تو پہاڑوں کا جو یہ بوجھ ہے نا اس سے پھر وہی امن جعل الارض قرارا کہ اس نے زمین کو قرار بخشا. تو اس لیے کہ انتمیدہ بہم اس لیے کہ وہ بے قرار نہ ہو تو اس کا زمین پہاڑوں کا بوجھ زمین کے قرار کا ذریعہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو رکھا گیا اور اس میں توازن ہے یعنی زمین میں پہاڑوں کے ذریعے توازن پیدا کیا گیا تاکہ یہ زمین ہمیں لے کر ایسی وہ بے قراری کے ساتھ اضطرابی حرکت کرتی نا کہ ساری چیزیں پھر وہ آپس میں وہ ملتی جلتی اور ہم چند لمحوں میں جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جاتے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور پھر اس نے انہی پہاڑوں میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم. اب دیکھیں اب پہاڑوں سے نیچے کیسے اترتے اور پہاڑوں کے اوپر کیسے چڑھتے. عام طور پر آپ دیکھیں اور یہ وہ ماؤنٹ ایورسٹ یا K2 کی پہاڑیوں کی بات میں نہیں کہہ رہی، عام طور پر آپ دیکھیں پہاڑ تو ان میں قدرتی راستے ہوتے ہیں. اچھا اس کو بھی سر کیا جاتا ہے اور آج کل تو یہ چیز بڑی کثرت کے ساتھ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یعنی لوگ بس سوچتے ہیں کہ ہم جائیں اور وہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اسی میں کچھ آدھا راہیں بنا دی تاکہ نا لوگ راستہ معلوم کر لیں. ٹھیک ہے دیکھیں اب لوگوں کے راستے معلوم کرنے کے لیے پہاڑوں میں بھی راستوں کی ضرورت تھی، پھر وہی بات ہے کہ زمین میں بھی راستوں کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ان راہوں کو کشادہ کر دیا میرے اور آپ. یہ اتنے یہ جو ہائی ویز ہیں آپ کے جو چلتے ہیں ایسٹ ٹو ویسٹ اور نارتھ ٹو ساؤتھ اور پھر ساؤتھ ٹو نارتھ اور ویسٹ ٹو ایسٹ، آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ایک شہر سے دوسرے شہر نا پورے یعنی ملک امریکہ میں آپ پہاڑوں کے ذریعے جو ہے نا یعنی راستوں کے ذریعے سفر کرتے چلے جائیں. اس میں پہاڑ بھی آئیں گے، دریا بھی آئیں گے، ان دریاؤں پر بریجز بنا دیے، پھر ان پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر وہ ٹنلز بنا دی کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے جائیں اور کرتے جائیں. کیونکہ راستہ اور سفر ضروری ہے اور یعنی کہ انسان کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سفر کو آسان کیا. اب یہاں پر اس زمین اور آسمان میں جو سفر ہے، جو راستے ہیں، ان راستوں کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان راستوں کو کھول دیا. یہ خود اور خاص طور پر نا جیسے پہاڑ کے راستے تو قدرتی طور پر نا وہ پہاڑوں کے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا
تاکہ وہ پہاڑوں پر رہنے والے بھی نیچے آئیں، اوپر جائیں، دوسرے لوگ بھی ان پہاڑوں پر جا کر جو ہے وہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ پہاڑوں پر جانا، پہاڑی علاقوں میں جانا اور پہاڑی علاقوں پر جا کر اس کی سیر کرنا کتنا پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ تو ایک عام طور پر تو یہی ہے کہ کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، کہتے ہیں پہاڑوں پہ چلے جا، فضا بڑی قدرتی اور بہت خوشگوار ہوتی ہے، تو وہاں جا کر انسان کی طبیعت آپ بھی اکتانے لگتے ہیں اس شہر کے ہنگاموں سے، اس کے ٹریفک جام سے، اس کی گردشوں سے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ایک دن جو ہے نا وہ صبح سے لے کے رات تک کسی پرفضا مقام پر، کسی پہاڑ پر جا کر گزاری جائے۔ تو یہ پہاڑ بھی اللہ کی بڑی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کے راستے کہ آپ وہاں تک پہنچتے ہیں اور آپ وہاں تک پہنچ کر جو ہے وہ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بناتے ہیں۔ یہ بڑی جیسے نا ایک خوبصورت بات اس طرح سے کہ چھت تو ہے لیکن محفوظ ہے، سروں پر گرتی نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات، زمین ہچکولے کھائے تو ہمارا کیا ہو، اور اگر یہ آسمان چھتوں سمیت نیچے گر جائے تو کیا ہو۔ اچھا پھر بات وہ یہ بغیر عمد ترونہا، وہ جو ستون نظر نہیں آتے، بغیر نظر آنے والے ستون، کیسے اللہ کی قدرت کاملہ نے اس آسمان کو تھام رکھا۔ اب دیکھیں یہ جو کائنات کا یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، اور چاروں طرف ہماری آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقتیں ہوتی ہیں، یہ واقعی نا یعنی انسان کی عقل حیران اور پریشان کہ اے رب کیا قدرت کاملہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے چاروں طرف بنائیں، اور اللہ نے آسمان کو ایک بڑا محفوظ چھت بنا دی۔ اور یہ آسمان بھی خوبصورت بھی، اس کی خوبصورتی کا تو یعنی کوئی الفاظ نہیں ہے کہ آسمان کی خوبصورتی کو اس کے بادل، اس کے کلرز، دن میں اس کا جمال اور رات میں اس کا حسن، یعنی بالکل مختلف ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے، لیکن اس قدر اللہ نے اس آسمان میں خوبصورتی دی ہے۔ اور وہ سورج ایک الگ خوبصورتی دیتا ہے، چاند ایک الگ خوبصورتی دیتا ہے، بادل کے کلر، بادلوں کے علاوہ اس آسمان کا اپنا رنگ، اور پھر وہی نا کہ آسمان یعنی کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے، آسمان رنگ بدلتا ہے نا۔ اور بس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ہمارے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اصل میں یعنی جو یہ خبریں جو دی جا رہی ہے نا، تو بتانا کیا مقصود ہے، لیکن لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں پھر بات آ جاتی ہے، یہ تیسری بات موردون آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی آیت میں آیا موردون، ہم نے سب سے پہلی آیت میں جو ہے وہ پڑھا وَهُمْ مِنْ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ہے نا، اور یہ جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے اعراض کریں۔ لا يعلمون الحق فهم معرضون، یہ حق کو جانتے نہیں ہیں، یہ اس لیے اعراض کریں۔ وہم ان آیاتها معرضون، اور پھر بھی اس تمام نشانیوں کو، ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ اعراض ہی کرتے ہیں، یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہاں پر نا یعنی وہاں پر دو باتیں تھیں، غفلت اور لا علمی، یہاں پر نا یعنی دونوں میں سے کسی بھی چیز کا یا کسی بھی چیز کا ذکر کیا نہیں گیا، بس یہ کہا جائے اور یہ ہماری نشانیوں سے اعراض کر جاتے ہیں۔ اور اصل میں غفلت اور لا علمی کی وجہ سے ہی اعراض کی اصل وجہ تو غفلت اور لا علمی ہے، لیکن یہاں پر بس مطلقاً اعراض ذکر کیا گیا ہے کہ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، ہماری نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور نشانیاں بھی کوئی چھپی ہوئی نشانیاں نہیں ہیں کہ وہ راتوں کو ستاروں کو گننا ہے یا ان ستاروں میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو تلاش کرنا ہے، یہ تو ساری کی ساری نشانیاں روز روشن کی طرح عیاں نشانیاں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن تخلیق کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ رات اور دن کو پیدا کیا گیا ہے، جیسے میری اور آپ کی تخلیق کی گئی نا، رات اور دن بھی تخلیق کیے گئے ہیں۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور آسمان یعنی آسمان رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے نا. تو ابھی میں 2 دن پہلے ہی میں نے ذی قعدہ کا چاند دیکھا، یعنی دوسرے دن دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے دن تو بہت شدید بارش تھی نا، سارا دن اور وہ ساری رات بارش تھی. تو وہ دوسرے دن دیکھا اور مجھے چاند کو دیکھنے کی یہ دعا اتنی پسند ہے، اتنی اچھی لگتی ہے. اور اس کا سب سے یعنی یہ والا حصہ کہ اللہ ربی و ربک، اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے نا. تو اس خلقت میں، اس خالق اور مخلوق ہونے کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ میرا اور چاند کا ایک ہی رب ہے. اس نے چاند کو تخلیق کیا، اس نے مجھے اور اس نے آپ کو تخلیق کیا، اور یعنی سورج کو بھی اور دن کو بھی اور رات کو بھی. یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی خلقت ہے. کل فی فلک یسبحون، اور یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ وہی، یہ جو آربٹس ہیں، یہ جو ان کا اپنا جو ایک دائرہ ہے، اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. اب دیکھیں اسی دائرے میں یعنی گھومتے گھومتے یہ گردش کرتے ہیں، ہے نا. اور وہ شمس اور قمر کی اور دن اور رات کی اور پورے کا پورا، جس کو آپ یعنی سولر سسٹم کہا جاتا ہے، یہ پورا کا پورا سولر سسٹم. کیونکہ دیکھیں یعنی سورج جو ہے اس کو کہہ کر ہی پورا کا پورا، اور چاند بھی ظاہر ہے اسی سولر سسٹم کا حصہ ہے. تو اسی سولر سسٹم کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، مدار ہے ان کا، کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ تیرتے رہتے ہیں. اور یہ سارے کے ساری یہ مدارے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ خلا، اس کی تحقیق اور سائنسی، یہ ہر چیز کا اپنا ایک آربٹ ہے. وہ اس سے ذرہ برابر بھی نا ادھر سے ادھر جو ہے وہ نہیں کرتا ہے. یعنی وہ سورج بھی، چاند بھی، اور تمام کے تمام جو ہے نا وہ سیارے بھی. اور آپ دیکھیں یعنی مفسرین نے تفاسیر میں بھی یہ بات لکھی ہے. اور اگر آپ دیکھیں، اگر ان یعنی جیسے وہ جو سائنسی تحقیق ہوتی ہے اس کی طرف جائیں، اور پھر وہ سائنسی حقائق جو کہ طے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یعنی یہ والی حقیقت کہ کل فی فلک یسبحون سائنس نے کئی بار تبدیل کی ہے نا. یعنی پہلے یہ تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج گھومتا ہے نا. پھر کہا سورج ساکن ہے، زمین گھومتی ہے. اور یعنی کہا گیا کہ اس معاملے میں اب تک 4 نظریات آ چکے ہیں. اور وہ کیا ہیں، میں اس کے اوپر جیسے آج کے وہ دور کے حساب سے بھی مختلف قسم کی تحقیقات جو ہے وہ دیکھ رہی تھی. اور میرا مقصد یہاں پر خیر بہرحال اگر جیسے اچھا بھی لگتا ہے، دلچسپی بھی ہوتی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی دلچسپی ہے تو وہ ان ساری تحقیقات کو دیکھ سکتا ہے تاکہ اور واضح ہو جائے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی کہ جیسے کہ یعنی سورج ساکن ہے اور زمین گھوم رہی ہے، پھر کہا کہ نہیں، زمین ساکن ہے اور سورج گھومتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کو پھر بس طے کر لیا گیا. اور پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں، سورج بھی ساکن نہیں ہے، متحرک نہیں، ساکن ہے. ہماری زمین اب گھومتی ہے اور وہ سورج کے گرد بھی جو ہے وہ گھومتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب یہ چوتھا نظریہ ہے کہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ گھومتا ہے. اور اس میں بھی ایک یہ ہے کہ سورج تو ٹھہرا ہوا ہے، باقی سارے جو سیارے ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کا سب کچھ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ دیکھ لیں، یہ جیسے ان کے آربٹس دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور یہ ان آربٹس کے ساتھ ہی پھر اس پورے یعنی محور کے گرد جو ہے نا وہ چکر لگاتے جاتے ہیں، چکر لگاتے جاتے ہیں، چکر لگاتے جاتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ اور تحقیقات کو بھی آپ کے سامنے یہاں پر یعنی رکھ دیں گے، پیش کر دیں گے تاکہ اور زیادہ واضح ہو جائے. ویسے بس یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کا کلام، قرآن کی یہ حقیقت اپنی پوری حقانیت کے ساتھ ثابت ہے. لیکن یعنی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سائنسی تحقیقات کو بھی دیکھیں تو یہ وہیں اسی نتیجے پر جاتی ہے، وہیں اسی نتیجے پر یہ منتہا ہونی ہے ساری کی ساری تحقیقات، کہ جو قرآن اپنے یعنی اندر ان حقیقتوں کو بیان کر دیتا. اور آپ دیکھیں کہ پھر جو جو سیارے دریافت ہو گئے اب تک کے دریافت سیارے، اور آپ اس کے بعد دیکھیں کہ مزید وہ جو ڈسکوریز جس کو کہتے ہیں
وہ اتنی شدید ہے. ابھی میں پچھلے دنوں بھی وہ پورا وہ پڑھ رہی تھی آرٹیکل کہ وہ اتنی ساری کہکشاؤں کی دریافت ہے کہ وہ انسانی عقل اور سائنسدان حیران ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے پھر وہ یعنی تحقیقات بڑھتی جا رہی ہیں، ٹیکنیکس بڑھ رہی ہیں مختلف قسم کی چیزوں کے ساتھ. ابھی زیادہ جو ہے وہ جا کر گہرائیوں میں تحقیقات کی جاتی ہیں، اور یہ ساری تحقیقات نا ابھی خلا میں ہو رہی ہیں. دیکھیے ابھی تک نا پھر وہی بات ہے کہ خلاؤں میں ہی سفر ہو رہا ہے، خلاؤں میں تحقیقات ہو رہی ہیں. ابھی تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچے. یہ سارا کا سارا کچھ نا اسی خلا میں، وہ جو رتن فتقناہم میں جو خلا، اور اس خلا میں یہ سارے کے سارے جو ستارے، سیارے، کہکشائیں، شمس، قمر، اور یہ ساری کی ساری چیزیں نا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ تیرتی جا رہی. کیونکہ تیرنا ترجمہ کیوں کیا گیا یسبحون سے، ٹھیک ہے، کان سبح یسبح. ویسے تو ہم یعنی وہ تسبیح کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی یعنی تیرنا ہوتا ہے. ویسے پانی میں تیرنا، یا پھر یہ کہ فضا میں تیرنا، یا جیسے تیرتے ہوئے، یا یہ کہ فضا میں نا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائیں. اب دیکھیں گے سارے یہ سیارے نا خلا کے اندر، اب یہ سمندر میں تو نہیں تیر رہے، اب یہ ان کی خلا ہی ان کے لیے کہ ایسے سمندر کی مانند ہے کہ جس کے اندر یہ یعنی چلتے چلے جا رہے ہیں، یعنی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گردش کر رہے ہیں. اور جیسے وہ شاعر نے کہا کہ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا. تو یہ آسمان، ستارے اور سیاروں کی گردش. اچھا، ان سب کے ساتھ جو نتیجہ یعنی میں اپنے لیے اور آپ کے لیے، اور ان سب کے اندر میری اور آپ کی موجودگی، یعنی میرا اور آپ کا ہونا. پھر وہی جو شاعر نے کہا نا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہے نا، نہ تھا کچھ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، وما علینا الا البلاغ.